नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान और शहबाज शरीफ किस मामले पर आमने सामने आए। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को बेशरम क्यों कहा, शहबाज शरीफ का इस पूरे मामले पर क्या रद्द अमल है, मियां नवाज शरीफ को जब इस मामले की इत्तला मिली तो उनका क्या रिएक्शन था, आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक एक दिलचस्प फैसले की कहानी क्या है, कमरा अदालत में किसका बच्चा रो पड़ा, एक पुरस्कार किरदार ने मियां नवाज शरीफ के लिए क्या बड़ी गेम खेली है, इस खेल के हदायतकार कौन है और कौन कौन इस खेल में मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ को बेशरम क्यों कहा और मियां नवाज शरीफ के लिए क्या बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और अहम खबर से आगाह करते हैं। इस खबर में कुछ नए हकायक और नए इंकशाफात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे नुकात और ऐसे हकायक हैं जो इससे पहले सामने नहीं आए थे, लेकिन अब इन हकायक और नुकात की ऑफिशली यानी बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। और ये खबर एहतसाब अदालत से आई है जहां आसिफ अली जरदारी के केस की समाअत थी और इस दौरान दो मौके पर इंतहाई दिलचस्प और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। तो मामला यह है कि आसिफ अली जरदारी को न्यूयॉर्क फ्लैट केस में गिरफ्तारी का खदशा था, यानी उनका वो फ्लैट जो न्यूयॉर्क में मौजूद है, न्यूयॉर्क का जो सबसे महंगा इलाका है मैनहट्टन, वहाँ पर ये फ्लैट है। आसिफ अली जरदारी ने ना तो अपने जो इलेक्शन कमीशन के गोशवारे थे उनमें इस फ्लैट को जाहिर किया था और ना ही FBR के गोशवारों में इस फ्लैट को जाहिर किया था। और आसिफ अली जरदारी को मालूम था कि उनके खिलाफ इतने ठोस शवाहिद मौजूद हैं, इतने नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि इन शवाहिद की बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसी सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी ने ज़मानत कबल वक्त गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है वो एहतसाब अदालत में दायर की और इस दरख्वास्त की समाअत के दौरान अचानक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल भी पैदा हुई। और वो इस तरह कि ये जो समाअत थी ये समाअत हुई जज मोहम्मद बशीर की अदालत में और समाअत के आगाज़ पर आसिफ अली जरदारी के वकील, एक ऐसे वकील जिनको आसिफ अली जरदारी का कानूनी जादूगर भी कहा जाता है और ऐसे ऐसे केसेस आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जिनमें आसिफ जरदारी के मुतल्लिक नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे और बड़े ठोस किस्म के सबूत मौजूद थे, लेकिन इस कानूनी जादूगर ने आसिफ अली जरदारी को उन केसेस में भी रिलीफ दिलवाया। इनमें वो केसेस भी शामिल थे जो मियां नवाज शरीफ के दौर में एहतसाब कमीशन ने कायम किए थे और कुछ केसेस तो ऐसे थे कि नैब से और एहतसाब अदालतों से उन केसेस का पूरा रिकॉर्ड ही चोरी करवा लिया गया और फिर रिकॉर्ड ना होने के बायस आसिफ अली जरदारी को उन केसेस से बरियत भी मिली। यानी ये जो कानूनी जादूगर हैं जिनका नाम फारूक एच नाइक है, उन्होंने इस समाअत के दौरान कहा कि नैब आसिफ अली जरदारी की जो न्यूयॉर्क वाली प्रॉपर्टी है यानी न्यूयॉर्क वाला फ्लैट उसकी तहकीकात कर रहा है और नैब आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने का इरादा भी रखता है। ताहम नैब ने उस वक्त अपने बयान में कहा कि हमने अभी तक आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। उसके बाद चेयरमैन नैब का हवाला दिया गया और फारूक नाइक ने कहा कि चेयरमैन नैब के पास ये अख्तियार होता है कि वो किसी को भी किसी वक्त गिरफ्तार करवा सकते हैं। चेयरमैन नैब इंक्वायरी के मरहले पर भी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर सकते हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम इस अदालत में आते, किसी को कोई ख़तरा होता है कि वो गिरफ़्तार हो सकता है तो अपने आप को महफूज रखने के लिए अदालत का रुख किया जाता है। इससे भी पता चलता है कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ़्तारी के कितने ज़्यादा इम्कानात थे इसी केस में। अब इस पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा
کہ نیب سے پوچھتے ہیں کہ اب تک گرفتاری کے وارنٹ جاری نہ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اس کے اندر جو سو فار کا لفظ استعمال کیا گیا، جو اب تک کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کا کیا مطلب ہے۔ اب اسی دوران کمرہ عدالت میں کسی کا موبائل فون بج گیا، اور موبائل فون ایسا تھا کہ جس کی رنگ ٹون اس طرح کی تھی کہ جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے۔ اب موبائل بجنے پر جج محمد بشیر نے سماعت روک دی، اور انہوں نے کمرہ عدالت میں جو موجود افراد تھے ان کی طرف دیکھا اور ان سے سوال کیا، اور یہ الفاظ استعمال کیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کسی کا بچہ رو رہا ہے، اور ان کے اس ریمارکس پر عدالت کے اندر بڑے کہکے بھی لگے۔ بعد میں جس شخص کا یہ موبائل بجا تھا اس کا موبائل فون ضبط کر لیا گیا، اور موبائل فون کی جو رنگ ٹون بجی، اس پر آصف علی زرداری کی جو قانونی ٹیم تھی اس نے عدالت کے سامنے تنزیہ یہ کہا کہ نیب کے دلائل پر اصل میں بچے بھی رو پڑے ہیں، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے فوراً جواب دیا کہ ابھی تو پارٹی شروع نہیں ہوئی، ابھی تو نیب نے دلائل دینا ہی شروع نہیں کیے۔ یعنی تاثر یہ تھا کہ جب ہم دلائل دیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ہمارے پاس کس قسم کے شواہد آپ کے خلاف موجود ہیں۔ اب اسی سماعت کے دوران نیب نے ضمانت قبل از گرفتاری کی جو درخواست ہے اس کی مخالفت کی، اور یہ کہا کہ آصف علی زرداری کو یہ درخواست جو ان کی آئی ہے یہ منظور نہیں ہونی چاہیے، اور نیب پروسیکیوٹر نے عدالت سے کہا کہ احتساب عدالت آصف علی زرداری کی اس درخواست کو مسترد کرے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ نیب آصف علی زرداری کی گرفتاری کا ارادہ رکھتا تھا، اور آصف علی زرداری کے متعلق نیب کے پاس بڑے ٹھوس شواہد بھی موجود تھے۔ دوسری جانب جو درخواست گزار تھے ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ اگر فی الحال نیب کا آصف زرداری کی گرفتاری کا کوئی ارادہ نہیں، یعنی فی الحال کا لفظ استعمال کیا گیا، تو انکوائری چل رہی ہے تو نیب واضح کر دے خود ہی کہ ہم آصف علی زرداری کو گرفتار نہیں کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ نیب نے یہ بات واضح طور پر تو نہیں کرنی تھی۔ اس کے بعد آصف علی زرداری کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ عدالت میں پیش کی گئیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی قیادت ہے جن کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات ہیں، جب بھی ان کے کیسز چلتے ہیں تو وہ کس طرح سے بیماری کا ایک ڈھونگ رچاتے ہیں، پھر ان کی میڈیکل رپورٹس بنائی جاتی ہیں، وہ میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ فیبریکیٹ بھی کی جاتی ہیں اور پھر عدالتوں میں پیش کی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح آصف علی زرداری کی یہ جو میڈیکل رپورٹس تھیں یہ عدالت میں پیش کی گئیں، اور فاروق ایچ نائک نے احتساب عدالت سے یہ استدعا کی کہ احتساب عدالت آصف علی زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری کی جو درخواست ہے وہ منظور کرے۔ اس کے بعد احتساب عدالت نے دونوں طرف کے دلائل سنے، جو فاروق ایچ نائک کے دلائل تھے وہ بھی سنے، اس کے ساتھ ساتھ نیب پروسیکیوٹر کے جو دلائل تھے وہ بھی سنے گئے، اور یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ لیکن فیصلہ محفوظ کرنے کے کچھ ٹائم کے بعد جو نیب کی درخواست تھی اور جو نیب کی استدعا تھی اس کو مسترد کرتے ہوئے آصف علی زرداری کا یہ جو نیو یارک پراپرٹی والا کیس ہے اس میں ضمانت قبل از گرفتاری کی جو درخواست تھی وہ منظور کر لی گئی، اور عدالتی حکم میں یہ کہا گیا کہ نیب انکوائری کی حد تک آصف علی زرداری کو گرفتار نہیں کر سکے گا۔ یہ احتساب عدالت کے آرڈر میں کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ دوران انکوائری آصف علی زرداری کی گرفتاری اگر کرنا مقصود ہو نیب کو تو اس کے لیے پہلے احتساب عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا اور احتساب عدالت سے اجازت لینی پڑے گی۔ یعنی جس قسم کا ریلیف مریم نواز کو لاہور ہائی کورٹ نے دیا تھا کہ ان کی گرفتاری سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کیا جائے اور مریم نواز کو آگاہ کیا جائے، اسی طرح کا ریلیف اب آصف علی زرداری کو احتساب عدالت سے ملا ہے، اور یہ وہ خامیاں ہیں ہمارے عدالتی اور قانونی نظام کی جن کی جانب وزیراعظم عمران خان اکثر زچ ہو کر اشارہ کرتے ہیں کہ یہ نظام بڑے لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے شہباز شریف کو بے شرم کیوں کہا، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ لندن سے میاں نواز شریف کے متعلق کیا اہم خبر آئی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی جو درخواست تھی وہ رد ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے ہوم آفس کے اس فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کی، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ جو ان کی اپیل تھی اس پر ہوم آفس کی جانب سے کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دوسری جانب جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کا ایک خط بھی سامنے آ گیا،
اور اس خط میں نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی بہت فعال اور بہت ریپیوٹڈ ایجنسی ہے، اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ میاں نواز شریف کے اوپر پاکستان میں کس قسم کے کیسز ہیں۔ میاں نواز شریف کو پاکستان کی عدالتوں نے اشتہاری اور مفرور قرار دیا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ میاں نواز شریف نے برطانیہ میں اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروا کے واپس جانا تھا، وہ کس حالات میں اور کس طریقے سے لندن آئے تھے، اور اپنی کمٹمنٹ کے مطابق وہ ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد واپس پاکستان نہیں گئے۔ یہ تمام حقائق ہمارے علم میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک شریف فیملی کے لیے بڑی تشویشناک بات تھی۔ اب اسی پوری سچویشن میں حکومت نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے اور میاں نواز شریف کے جو وہاں کیسز ہیں اس حوالے سے۔ ایک تو حکومت نے یہ کہا کہ جو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن ہے اس نے شریف فیملی سے رابطہ کیا، لیکن شریف فیملی نے میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس دینے سے انکار کر دیا۔ یعنی پاکستانی ہائی کمیشن نے شریف فیملی سے کہا کہ میاں نواز شریف کا کس قسم کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، میاں نواز شریف کا کس ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ ہوا، میاں نواز شریف کو کیا ادویات پریسکرائب کی گئیں، میاں نواز شریف کا جو اگلا علاج ہے وہ کب ہونا ہے، میاں نواز شریف کس وقت کس کلینک میں زیر علاج رہے۔ تو اس حوالے سے رپورٹس ہمارے حوالے کی جائیں تاکہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں بھی سبمٹ کریں اور حکومت پاکستان کے حوالے بھی کریں۔ لیکن 2 مرتبہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن نے شریف فیملی سے رابطہ کیا، لیکن دونوں مرتبہ یہ رپورٹس کی جو کاپیز ہیں یہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو نہیں دی گئیں، اور اس کی وجہ یہ تھا کہ شریف فیملی کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف کا وہاں کسی قسم کا علاج نہیں ہو رہا، اور ایک فراڈ کے تحت یہ امپریشن بنایا گیا کہ میاں نواز شریف وہاں پر بیمار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا کہنا یہ بھی تھا کہ میاں نواز شریف شخصی ضمانت پر باہر گئے، میاں نواز شریف کا باہر جانا مکمل فراڈ تھا۔ یہ وزیراعظم عمران خان کی موجودگی میں وفاقی کابینہ کا جو تازہ ترین اجلاس ہوا اس میں بات کی گئی کہ میاں نواز شریف کا باہر جانا مکمل طور پر فراڈ تھا۔ یعنی ان کی میڈیکل رپورٹس یہاں پر جو پلیٹلیٹس والی تھیں وہ ساری فیبریکیٹڈ تھیں، ان کو مینیج کیا گیا تھا، اور ایک منصوبہ بندی کے تحت میاں نواز شریف کو فراڈ کے ذریعے پاکستان سے باہر بھیجا گیا۔ ساتھ ہی حکومت نے یہ بھی کہا کہ 17 ماہ سے میاں نواز شریف نے کسی قسم کا کوئی ٹریٹمنٹ لندن میں نہیں کرایا۔ ہمارے پاس اس حوالے سے ٹھوس اطلاعات موجود ہیں، اور جس طریقے سے وہ فراڈ کے ذریعے یہاں سے گئے تھے اسی طرح فراڈ کے ذریعے وہاں سے کچھ میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کو بھجوائی گئی تھیں، لیکن پنجاب حکومت نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا کیونکہ وہ رپورٹس بھی جعلی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا اسی کابینہ کے اجلاس میں کہ میاں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے ذمہ دار شہباز شریف ہیں۔ یہ جو پورا فراڈ تھا اس کی ذمہ داری شہباز شریف پر عائد ہوتی ہے، اور شہباز شریف نے میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق ایک جھوٹا بیان حلفی لاہور ہائی کورٹ جیسے اعلیٰ عدالتی فورم میں جمع کرایا، اور جب انہوں نے یہ جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا تو اس میں کہا کہ 6 سے 8 ہفتے کے اندر میاں نواز شریف اپنا ٹریٹمنٹ مکمل کروانے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ اب اسی کابینہ کے اجلاس میں جہاں پرائم منسٹر عمران خان کو بریفنگ دی جا رہی تھی، یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ سے اب یہ کہا جائے گا کہ شہباز شریف کو فوراً طلب کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور شہباز شریف کو یہ ذمہ داری دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ اب وہ ہر صورت میاں نواز شریف کو اپنی شخصی ضمانت کے تحت واپس لانے کے انتظامات کریں۔ یہ پھر فواد چودھری نے کابینہ کا یہ جو فیصلہ ہے اس کے متعلق میڈیا کو بھی بتایا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے شہباز شریف کو بے شرم کیوں کہا اور انہیں یہ الفاظ کیوں بولنا پڑے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان دنوں شہباز شریف اور وزیراعظم عمران خان کچھ خاص قسم کے حوالوں سے آمنے سامنے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو شہباز شریف راولپنڈی کے چکر لگا رہے ہیں، راولپنڈی میں جو طاقتور حلقے ہیں، جو فیصلہ ساز حلقے ہیں، ان سے رابطے کر رہے ہیں، اور اس طرح کی پھر اطلاعات بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ کچھ تجاویز بھی تیار کی جا رہی ہیں کہ میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈیل ہو جائے، اور کچھ پراسرار سرگرمیاں ایسی بھی ہیں شہباز شریف کی جن کے متعلق براہ راست پرائم منسٹر عمران خان کو رپورٹ بھی دی گئی، اور پرائم منسٹر عمران خان نے ان رپورٹس کے اوپر ریئیکٹ بھی کیا، کبھی ڈائریکٹلی اور کبھی انڈائریکٹلی، کبھی خود ڈائریکٹ اور کبھی اپنے وزراء کے ذریعے۔ دوسری جانب پارٹی فنڈنگ جو کیس ہے
اس میں شہباز شریف نے وزیر اعظم پر کرپشن کے بڑے سنگین الزامات لگائے، حالانکہ خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو فنڈز تھے پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے اور ان کے جو اکاؤنٹس تھے اس کے متعلق ایک بہت بڑی رپورٹ سامنے آ چکی ہے کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنے جو اکاؤنٹس تھے جن میں فنڈنگ ہوتی رہی وہ الیکشن کمیشن سے چھپائے، اور یہاں تک کہ وزیر اعظم نے تو یہ کہا کہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ تھی وہ تو اصل میں ایک بھتہ خوری کے مترادف تھی۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس میں بھی شہباز شریف نے وزیر اعظم عمران خان پر کرپشن کے بڑے سنگین الزامات لگائے، پارٹی فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی، اور ادروائز بھی ان کی کوشش یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کے متعلق جو ایک گہرا تاثر اور ایک درست تاثر موجود ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ذاتی طور پر بہت ایماندار شخصیت ہیں، تو ان کے اس تاثر کو مجروح کیا جائے، اس تاثر کو خراب کیا جائے اور ان کی ساکھ پر حملے کیے جائیں۔ اس لیے قومی اسمبلی کے فورم کا بھی انتخاب کیا گیا اور قومی اسمبلی کے فورم پر کھڑے ہو کر شہباز شریف نے یہ الزامات وغیرہ لگائے۔ اب اس پوری سچویشن میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، بڑا حساس نوعیت کا اجلاس تھا، وزیر اعظم عمران خان کے 10 کے قریب جو قریبی وزراء ہیں وہ اس اجلاس میں شریک تھے، اور اسی طرح تحریک انصاف کے جو سپوکس پرسنز ہیں یعنی پارٹی کے جو ترجمان ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے، اور اس اجلاس میں پارٹی فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی ایک بریفنگ دی گئی، شہباز شریف کے جو کیسز تھے اس حوالے سے بھی بڑی تفصیلی ایک پریزنٹیشن پرائم منسٹر عمران خان کو دی گئی، اور اس اجلاس میں پرائم منسٹر عمران خان نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہم الیکشن کمیشن کو تمام رسیدیں فراہم کر چکے ہیں، ہمیں الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی نے اصل میں کلیئر کر دیا، یعنی یہ جو رپورٹ تھی سکروٹنی کمیٹی کی اس حوالے سے اپوزیشن کا یہ الزام تھا کہ اس میں کوئی پارٹی فنڈنگ کیس میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ثابت ہو گئیں، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ اس سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ نے اصل میں ہمیں کلیئر کر دیا ہے، باقی سیاسی پارٹیاں بھی اپنی فنڈنگ کی رسیدیں دیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ شہباز شریف کو شرم نہیں آتی کہ انہوں نے اتنی جعلی ٹیٹیز لگائیں، جعلی ٹیٹیز کے ذریعے اتنے زیادہ اثاثے بنائے، اب ان جعلی ٹیٹیز کے متعلق وہ جوابات بھی نہیں دے رہے، نون لیگ کو اربوں روپے کی بیرونی فنڈنگ کا جواب بھی دینا پڑے گا، اور شہباز شریف کو جعلی ٹیٹیز کے ذریعے جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی اس کا جواب بھی ہر صورت ہم ان سے لیں گے، اور شہباز شریف کے متعلق وزیر اعظم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ ایک بے شرم آدمی ہیں اور بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس وقت، اور اسی اجلاس میں دو وزراء نے وزیر اعظم عمران خان سے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے کچھ پیچیدہ سوالات بھی کیے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا جنرل باجوہ سے آپ کے واقعی ہی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، کیا میاں نواز شریف سے واقعی ہی کوئی ڈیل وغیرہ ہو رہی ہے؟ تو اس پر وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ ایک تو ڈی جی ISPR نے اپنے بیان کے ذریعے یہ ڈیل کی تمام افواہیں اور اطلاعات مسترد کر دی ہیں، دوسرا میرے جنرل باجوہ کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں فوج کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس وقت یہ جو تاثر بنایا جا رہا ہے کہ پاک فوج اور سول حکومت کے درمیان بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ تاثر کسی بھی حوالے سے درست ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔